बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, डील शील तो गई बढ़, अब जो पिया मन भाए थे वही मीत रहेंगे। अब नवाज शरीफ की लंदन से वापसी किस हद तक कारामद रही, किस हद तक जाया हुई, और इसके अलावा नवाज शरीफ ने क्या खोया और क्या पाया, इस पर भी हम बात करेंगे। और बात करेंगे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पर। इस वक्त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की पोजीशन ऐसी है कि ना वो 3 में है ना वो 13 में है। तो आने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहां खड़ी होगी? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तो खड़ी होगी, लेकिन पीटीआई के हवाले से अब भी कई इबाहम मौजूद हैं। अब इसके हवाले से यानी आर या पार भला रहेगा या नहीं रहेगा, पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी, या पार्टी हिस्सा लेगी तो वो किस पोजीशन या किस हैसियत में लेगी, इन तमाम उमूर पर तो बात करेंगे ही। और फिर हम बात इस पर भी करेंगे कि फवाद चौधरी के घर का जो रौला था वो खत्म नहीं हुआ, वो बढ़ गया है। अब फवाद चौधरी कहां से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके घर की पोजीशन क्या है, और उनकी जोजा हिबा फवाद चौधरी ने जो है वो कौन सा मौक़िफ़ अख्तियार किया है, इन तमाम उमूर पर हम तफसील से बात करेंगे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम बात करें ये जो डील शील की, या फिर जो डील शील बढ़ गई नवाज शरीफ की हवाले से, इस पर हम बात करें, लेकिन ये इंतहाई अहम और इंतहाई हसास मामला है। मैं चाहता हूं कि इस पर बात करने से पहले हम बात कर लेते हैं नवाब शाह के एक ट्रांसपोर्टर की। अब ये जो साहब हैं, ये जो ट्रांसपोर्टर साहब इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं। अब ये जो कुछ कह रहे हैं, यानी ये अपने आप में माना खेज है और हैरान कुन भी है। यानी एक शख्स जो इस कदर पैसे लेकर बैठा हुआ है और इस तरह की बातें कर रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके लिए न तो कोई इनकम टैक्स है, न कोई एफआई है, न कोई एफबीआर है। वो कह क्या रहे हैं, जरा मुलाजा फरमा लें। सजाद शाह के बेटे की शादी है, जवाब शाह की शादी मुबारक हो मेरी तरफ से भी, और ये उसके इंतजाम किए जा रहे हैं। हम लोगों ने ये डॉलर मंगाए हैं जो कि बारात में और शादी में लुटाएंगे, इसलिए आपको इतला दी जाती है कि आप जो जाल है बड़ा पतंगों वाला वो लेकर आए, और ये नोटों पे भीड़ लगेगी। ऐसे डॉलर और भी आ रहे हैं जो कि लुटाए जाएंगे। मछली वाला जाल लेकर आए, बड़ा घेरे वाला जो पंजाब में होता है। इंशाल्लाह ये सारे पैसे जवाद शाह की शादी में लुटाए जाएंगे, और जवाद शाह की शादी उसको मेरी तरफ से मुबारक हो। भरपूर एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। हमारा भाई है सजाद शाह, हमारा जिगरी यार है, दोस्त है। जी नाज़रीन, शाह साहब तो इनके जिगरी यार हैं, लेकिन ये जो इस वक्त मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसको अगर आप देखें तो फिर ये साहब जो कुछ कह रहे हैं, या इस साहब के सामने जो कुछ मौजूद है, ये हमारे इदारों के लिए एक यूं समझ लें कि चैलेंज है। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं फवाद चौधरी के हवाले से। तो फवाद चौधरी के खानदान के अंदर जो इख्तलाफात हैं वो इंतहाई शदीद हो गए हैं, और यहाँ तक कि हिबा फवाद चौधरी जो फवाद चौधरी के भाई हैं, उनके हवाले से कोई बात तक सुनना नहीं चाह रही, और वो कह रहे हैं कि वो अपने शोहर की इंतखाबी मुहिम खुद चलाएंगे। फवाद चौधरी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, और वो किस पार्टी में जाते हैं, क्या करते हैं, इससे मुझे कोई अभी पता नहीं है। लेकिन इस वक्त वो पीटीआई के टिकट से इंतखाबात नहीं लड़ रहे। जी नाज़रीन, फवाद चौधरी पीटीआई के टिकट से इंतखाबात नहीं लड़ रहे। अब मजीद हिबा चौधरी ने क्या कहा है, जरा मुलाजा फरमा लें। फैसल चौधरी साहब, आपने कोई कानूनी चाराजोई का भी आपने कोई ऐलान किया था, कोई कर रही हैं? नहीं, उनको डिस्कस ना करें, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे मेरे लिए कि उनको हम डिस्कस करें यहाँ पे। आज़ाद कर रही हूँ जी, बिल्कुल। हम किसी अभी पार्टी से मैं मुंसलिक नहीं हूँ जी। मैं सिर्फ आवाम के पास जा रही हूँ, उनका मैसेज लेके, उनका वोट जो बैंक उन्होंने 2018 में अपना बनाया था, मैं सिर्फ उसको बरकरार रखने के लिए जा रही हूँ। बाकी ये फवाद चौधरी साहब का फैसला है कि वो कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे और कौन सी वो पार्टी में शमूलियत अख्तियार करते हैं या क्या होता है, बट मेरा किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हमें बिल्कुल एक हमारा क्लियर स्टांस है कि फवाद चौधरी साहब
ابھی نااہل نہیں ہے یا کسی کیس میں سزا بھی نہیں سنائی گئی کہ جی وہ سٹینڈ سٹل کرتے ہیں اپنی پولیٹیکل سٹینڈنگ ان جیلم NA61 میں، اور اس کو ہم پھر مہم کو میں لیڈ کر رہی ہوں. اس میں ہم کسی بھی رسپیکٹیبل اداروں کے خلاف نہیں جائیں گے، نہ ہم کسی کی ہم اپوزیشن کریں گے، لیکن ہم پرامن اپوزیشن کہ میں حامی ہوں. یہ تو میرا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے. تو میری یہی ریکویسٹ ہے سارے اداروں سے بھی اور CM پنجاب سے بھی کہ جی ہمیں پرامن الیکشن میں کیمپین کرنے کی اجازت دی جائے. میں اپنے ہسبینڈ کی کیمپین کروں گی کیونکہ یہ سولی جو سیٹ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ فواد چودھری صاحب کی اپنی محنت ہے، اور میں یہ بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ فیملی کا بھی میرے سمیت جب تک فواد صاحب میں کوئی بندہ سوچے بھی نہ الیکشن لڑنے کا. جی ناظرین، تو یہ سننے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو گیا ہوگا کہ فواد چودھری کے خاندان میں کتنے اختلافات ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI کی ٹکٹ پر تو فواد چودھری جیت کر آئے تھے، اب جب PTI کی ٹکٹ ان کے پاس نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے، اور کیا ہبا چودھری اپنے شوہر کو جیت سے کامیاب کروانے میں کس قدر کامیاب ہوتی ہیں یا کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین، فواد چودھری کی طرح PTI کے اندر بھی ابھی رولا پڑا ہوا ہے. اب جو PTI کا رولا ہے وہ یہ ہے کہ PTI اس وقت کہاں کھڑی ہے، یعنی PTI آئندہ عام انتخابات میں کیا اپنا جو انتخابی نشان ہے ان کا بلا، کیا وہ اس کو مینٹین کر پائے گی؟ کیا پارٹی مطلب الیکشن میں بھی حصہ لے گی؟ کیا پارٹی اتنی پوزیشن میں ہے کہ وہ آئندہ عام انتخابات میں اپنے مکمل نشستوں پر امیدوار کھڑے کر سکے؟ کیا PTI کو امیدوار مل رہے ہیں؟ لیکن ناظرین، اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ PTI کے لیے ابھی ایک اور لکشمن ریکھا ہے جس کو پار کرنا ہے. اب وہ لکشمن ریکھا کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. الیکشن کمیشن میں پاکستان تحریک انصاف یعنی PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات کا کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن نے PTI انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق کیس کی کاز لسٹ جاری کر دی ہے. اب الیکشن کمیشن کے مطابق PTI انٹرا پارٹی کیس کی سماعت 18 دسمبر کو ہوگی اور چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا. PTI کے وکیل بیرسٹر علی ظفر اپنے حتمی دلائل دیں گے. الیکشن کمیشن نے PTI کے چیف الیکشن کمشنر اور پارٹی چیئرمین کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے 19 دسمبر کو توہین عدالت کمیشن کا اور توہین الیکشن کمیشن کا کیس بھی سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے. یعنی عمران خان اور فواد چودھری کیس کی سماعت فواد چودھری کیس کی سماعت 19 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی. جی ناظرین، یہ تھی وہ لکشمن ریکھا. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI 18 دسمبر کو یعنی کل کیا اس لکشمن ریکھا کو پار کر لیتی ہے. اگر وہ پار کر لیتی ہے تو کیا ان کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہر جماعت اسی طرح کرواتی ہے، لیکن چونکہ PTI اس وقت عطاب میں ہے تو اس لیے اب اس وقت PTI بھی جو ہے وہ شودروں کے محلے میں آ گئی ہے. تو اب PTI کو کیا کرنا ہے یا PTI کے لیے کیا صورتحال ہوگی، یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اس طرح ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے. اگر دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، بھرپور جستجو کر رہے ہیں. وہ چاہے خیبر پختونخوا ہو، وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ پنجاب ہو. اب وہ اپنے طور پہ تو پوری کوشش کر رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پارٹی پوزیشن کیا ہے. کیا ان کو پنجاب کے تمام حلقوں سے امیدوار ملیں گے، اور امیدوار اگر ملیں گے بھی تو کیا وہ PTI سے ٹکرائیں گے؟ اگر PTI کے امیدوار یا PTI انتخابات میں حصہ نہیں لے پاتی تو کیا PTI اپنے ورکرز کو یا اپنے ووٹرز کو کہے گی کہ وہ پاکستان PMLN کے مقابلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کاسٹ کریں؟ یہی وہ آخری حربہ ہے کہ جس کی توسط سے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب سے کچھ نشستیں نکال پا سکتی ہے. ادروائز اس وقت تک جو سچویشن نظر آ رہی ہے، اب تو جنوبی پنجاب کی صورتحال بھی مجھے بہت کشیدہ محسوس ہو رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوزیشن کو کس طرح مینٹین کر پاتی ہے. اب آتے ہیں ناظرین وہ جو اہم خبر تھی کہ ڈیل شیل تو گئی وڑ. جی ناظرین، ڈیل شیل وڑ گئی کیونکہ PMLN انتخابات کی میں جو اپنا تاخیر تھی یا انتخابات کا جو التوا تھا وہ کروانے میں ناکام ہو گئی ہے.
یعنی جو پی ایم ایل این کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا وہ یہ تھا کہ انتخابات فوری طور پر نہیں ہوں گے، اور یہی معاملہ لندن پلان کا حصہ بھی تھا کہ فوری طور پر انتخابات نہیں ہوں گے، یعنی انتخابات تب تک نہیں ہوں گے جب تک پی ایم ایل این یعنی جو ان کی 16 ماہ کی کارکردگی جو ان کے گلے میں پڑی ہوئی ہے، جب حتیٰ کہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اس کی اپنی اہم ترین اتحادی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ناکامی کا سارا بوجھ پی ایم ایل این کے کاندھوں پر ڈال رہی ہے۔ تو اس وقت پی ایم ایل این کو اتحاد کی ضرورت پڑ رہی ہے، سہاروں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تاہم آج جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ پنجاب میں پی ایم ایل کیو کے علاوہ کسی کے ساتھ اتحاد نہیں ہوگا۔ اب کیا آئی پی پی کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہوگا؟ تو یہ چیزیں ہیں، کیا جے یو آئی فے کے ساتھ بھی اتحاد نہیں ہوگا، یا پھر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی؟ یہ معاملہ ہے جس کو ابھی کلیئر کرنا باقی ہے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ انتخابات فوری طور پر ہو رہے ہیں، یعنی 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں، اور سپریم کورٹ انتخابات کے اوپر پہرا دے رہی ہے۔ اب خدا چاہے تو ممکن ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ ان کے لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ انتخابات کا التوا، سچ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی، انتخابات کا التوا پی ایم ایل این بھی چاہتی تھی، انتخابات کا التوا جے یو آئی فے بھی چاہتی تھی، انتخابات کا التوا اے این پی بھی چاہتی تھی، انتخابات کا التوا خیبر پختونخوا میں موجود پی ٹی آئی پی بھی چاہتی تھی، اور ادھر باپ پارٹی بھی چاہتی تھی۔ انتخابات میں التوا تو سب چاہ رہے تھے، لیکن اس بیچ میں کیا کرنا تھا؟ تو اب وہ چیز نہیں ہو سکی۔ انتخابات ہو رہے ہیں وقت پر، تو اس لیے نواز شریف کو جن کنڈیشنز پر لایا گیا تھا اس میں یہ تھی کہ جی نواز شریف کو وزارت عظمیٰ ملے گی۔ اب نانی جو ہے نا اس نے کچھ بنایا ہے، اب وہ بانٹ رہی ہے۔ اب نانی جو بانٹے گی تو وہ کس کس کو دے گی؟ اب جو تقسیم ہے نانی کی وہ بڑی کمال ہے۔ تو نانی جو بانٹ رہی ہے اس کے مطابق جو صدارت ہے وہ جائے گی، یعنی صدر مملکت، آئندہ پاکستان کے صدر مملکت نواز شریف ہوں گے، اور اس کے علاوہ جو وزیر اعظم، میں نے کہا نا کہ جو پیا من بھائی تھے اب وہی میت رہیں گے، تو اسٹیبلشمنٹ کے جو میت ہے وہ شہباز شریف ہی ہیں، اور وہ شہباز شریف ہی رہیں گے۔ لیکن اس کے حوالے سے جو نعرہ لگے گا وہ وہی ہوگا کہ وزیر اعظم نواز شریف۔ اور اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ نواز شریف تو بن گئے صدر، شہباز شریف بن گئے وزیر اعظم، تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ چونکہ نواز شریف کو وزارت عظمیٰ نہیں ملی، اس لیے جو وزارت اعلیٰ ہوگی پنجاب کی وہ ملے گی مریم نواز کو۔ کیسی تقسیم ہے نا کمال کی! واہ 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 واہ، بولو بولو بولو، واہ 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 واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ تو جی یہ ہے ان کا پلان، اور اس کے علاوہ تو آپ کو اپنے کانوں کو تیار کر لینا چاہیے۔ اب آپ کو یہی سننا پڑے گا، صدر مملکت نواز شریف، صدر پاکستان جناب نواز شریف صاحب، وزارت عظمیٰ تو گئی۔ اب نواز شریف کو جو فائدہ ہوا وہ صرف یہ ہوا کہ ان کی سزائیں ختم ہوئیں، اور اس کے علاوہ جو بڑا فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کی پیشانی پر جو کرپشن کے اور ان کے کلنک کے داغ لگے ہوئے تھے وہ مٹ گئے، اور اچھا پروٹوکول ملا، اچھے پروٹوکول میں آئے، اچھے پروٹوکول میں رہے۔ لیکن اب ان کو صدر پاکستان کا پروٹوکول ملے گا اگر نیکسٹ انتخابات میں یہ حتمی طور پر طے کر لیا جاتا ہے کہ شہباز شریف ہی اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ ناظرین، یاد ہوگا کہ 2-3 پروگرام پہلے یا 4 پروگرام پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان رکاوٹیں کون سی ہیں؟ تو جو میں نے آپ کو کہا تھا اس میں بلاول بھٹو زرداری کی وزارت عظمیٰ کے آگے سب سے بڑی رکاوٹ آصف علی زرداری، اس کے بعد پی ایم ایل این، اور اس کے بعد سب سے بڑی اور خطرناک رکاوٹ وہ تھی اسٹیبلشمنٹ۔ اور پھر نواز شریف اور وزارت عظمیٰ کے بیچ میں جو رکاوٹ تھی وہ سب سے بڑی رکاوٹ شہباز شریف کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی، اب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی، اور ان دونوں کے سے ہٹ کر وہ تھی سب سے بڑی جو رکاوٹ بلکہ وہ تو حمایت تھی نا، وہ تھی اسٹیبلشمنٹ کی، لیکن اب وہ نہیں رہی۔ میں نے کہا نا کہ جو پیا من بھائی تھے
اب وہی میت رہیں گے, وہی گیت رہیں گے, اور پریم کی وہی جو ہے وہ ریت رہے گی جس طرح 16 ماہ رہی. اب کیونکہ شہباز شریف کی کارکردگی پی امن کو بھا چکی ہے اور نواز شریف صاحب کے پاس اب ایوان صدر میں بیٹھیں, چائے پئیں, کافی پئیں, اپنے لوگوں سے ملیں, ملاقاتیں کریں, شہباز شریف کو بلائیں, ان سے گپ شپ کریں اور ان کو ہدایات دیں. اس کے علاوہ نواز شریف اب کسی کام کے نہیں رہے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی. ملتا ہے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.